अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में खुश आमदीद। क्लास का आगाज हिज़्ब मामूल कुरान करीम की तिलावत से होगा। एडमिन से गुजारिश है कि प्लीज किसी मुतालिमा को माइक दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। G6364। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप शुरू करें तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। तर्जुमा। और यकीनन हमने तुझे सात बार दोहराई जाने वाली आयत और कुरान अजीम अता किए। सूरत अल-हिज आयत 88। जज़ाकुमुल्लाह बेहद शुक्रिया। आपको बस एक चीज बताना चाह रही थी कि लफ्ज़ सा जो है ये तरकीक से पढ़ा जाता है, मुफख्खम नहीं पढ़ते, मोटा नहीं। आप मसानी पढ़ रहे थे, मसानी मुंह खोल के पढ़ रहे थे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह बेहद शुक्रिया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए एडमिन से गुजारिश है कि किसी एक मुतालिमा को माइक दे दें प्लीज। G6327। G6327। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत इब्ने अबी मुलाइका से रवायत है कि हजरत अबैदुल्लाह बिन अबी यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे करीब से गुजरे। हम इनके पीछे पीछे चल पड़े यहाँ तक कि वो अपने घर में दाखिल हो गए। हम भी इनके घर में इनकी इजाजत से चले गए। वहाँ एक शख्स जो हुलिया से देहाती मालूम होता था कहने लगा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो हम में से नहीं, यानी हमारे तरीक पर नहीं, जो कुरान मजीद को खूबसूरती से ना पढ़े। रावी कहते हैं कि मैंने इब्ने अबी मुलाइका से कहा, ए अबू मोहम्मद, तुम्हारी क्या राय है? अगर किसी की आवाज अच्छी ना हो तो वो क्या करे? उन्होंने जवाब दिया, इसके लिए जहां तक मुमकिन हो सके खूबसूरत आवाज में पढ़ने की कोशिश करे। अबू दाऊद। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा बेहद शुक्रिया। पुर हिकमत नसाए में आज हम जी आप लोग अपने आप सब प्लीज म्यूट कर लें, बैकग्राउंड नॉइज हो जाता है तो पढ़ने में फिर समझ नहीं आता। पुर हिकमत नसाए में आज हम हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला का इरशाद कुरान करीम के बारे में आपसे शेयर करेंगे। एडमिन प्लीज किसी मुतालिमा को माइक दे दें। जी G6032। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर घर वाले का ये फर्ज है कि वो कुरान करीम की तरफ तवज्जो दे, कुरान के मायने समझने की तरफ तवज्जो दे। एक भी आपके घर का फर्द ऐसा ना हो जो रोजाना कुरान करीम पढ़ने की आदत ना रखता हो और कुरान करीम के मज़ामीन समझ कर पढ़े और जो भी तर्जमा मुयस्सर है उसको उसके साथ मिलाकर पढ़े। बस कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तरफ सारी जमात को मुतवज्जो होना चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो जो रोजाना कुरान करीम की तिलावत से महरूम रहे। इरशाद हजरत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला खुतबा जुमा 4 जुलाई 1997।
جی جزاکم اللہ حسن الجزا، شکریہ۔ اب ہماری قرآن کلاس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں جو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں گی۔ ہماری ساتھی ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو اس کی پھر ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرا دیتی ہیں، تو پلیز ایڈمن مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو، جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں۔ برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ بے حد شکریہ، جزاکم اللہ۔ اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ آج کی کلاس کا عظمت قرآن پہ ہے، اور اس میں ہم، جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مختصر تشریح آپ کو ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ تو آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کی ہم ایک مختصر تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کی ہم مزید تفسیر جاننے کی آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اس آیت کا جو مختصر ایک تعارف ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے نیک لوگوں کی مثالوں سے تقویت حاصل کرتا اور متاثر ہوتا ہے، جو یہ عظیم مقصد عبادت حاصل کر چکے ہیں، اس کو سکھایا گیا ہے، یعنی انسان کو سکھایا گیا ہے کہ یوں دعا کرے کہ ان سابقہ نیک لوگوں کی طرح خدا تعالیٰ اس کے لیے بھی لامتناہی اخلاقی اور روحانی ترقیات کے دروازے کھول دے۔ یعنی اس آیت کا یہ ایک بریف اور چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ پلیز اپنے کو میوٹ کر لیں آپ سارے۔ چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے، اور جو شخص ان سے بکلی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الفاتحہ میں مسلمانوں کے لیے یہی دعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چہار کمالات کو طلب کرتے رہیں، اور وہ دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منعم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں، اور انسان کامل ان ہر چہار کمالات کے مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، یعنی یہ وہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور جن کے نام لے کر انسان کو دعا کرنا سکھائی، وہ یہ ہیں: نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ ان سب کو منعم علیہم کہا گیا ہے۔
ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نو کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں. نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال، صلحاء کا کمال. نبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسے علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو، اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ باوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں، اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں. اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے. اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلحاء بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے. یہ 4 قسم کے کمال جو ہم 5 وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں، اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں. ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم 4 رنگوں میں 5 وقتہ خدا تعالیٰ سے 4 نشان مانگتے ہیں، اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے. اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس تبھی کر سکتا ہے جب وہ یہ 4 قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے. اور وہ 2 گروہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ اسی سورۃ الفاتحہ میں محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ اسی سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے. اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے، یعنی اس طرح پر کہ کہا جاتا ہے اے خدا ہمیں منم علیہم میں داخل کر اور مغضوب علیہم اور ضالین سے بچا، تو اس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منم علیہم میں سے ایک وہ فریق ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا ہم اثر ہے، اور جبکہ مغضوب علیہم سے مراد اس صورت میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں. تو بلا شبہ ان کے مقابل پر منم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق کے دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں، اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں. انعمت علیہم مراد ہے انعام پانے والے، وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں. مغضوب علیہم گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کا انکار کرنے والے ہیں. 2 اہم نکات ہم نے آج اس کی مختصر تشریح یا تفسیر سے سیکھا کہ انعمت علیہم وہ ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور مغضوب علیہم وہ ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ مضامین ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ میں کوزے میں بند کیا گیا ہے، اور یہی وہ مقاصد ہیں جن کی تفصیل پورے قرآن میں پھیلا دی گئی ہے. اب اس کے بعد ہم اس مختصر سی تشریح اور تفسیر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ہماری ساتھی سسٹر آپ کے ساتھ کریں گی. تو پلیز مائک دے دیں، ایڈمن پلیز مائک دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا پہلا سوال ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کا ترجمہ بیان کریں. جی 6327. جی 6327. جی 6421. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. جی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا. جزاک اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت میں کن 4 لوگوں کا ذکر ہے؟ جی 6538. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں منعم علیہ کا ذکر ہے، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور صلحاء. جزاکم اللہ خیر، آپ کا جواب درست ہے. منعم علیہم سے کیا مراد ہے اور اس کی تشریح کس دوسری صورت میں ملتی ہے؟ جی 6460. السلام علیکم. جی وعلیکم منعم السلام. علیہ سے مراد یہی 4 لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح، اور ان کا تذکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جواب میں بھی سامنے وہ سورۃ سورۃ النساء، نہیں النساء. مجھے نام آتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہے، سورۃ النساء میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 70. آیت نمبر نہیں یاد، ہاں جی آیت نمبر 70. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک. اگلا سوال ہے جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کی کون سی آیت میں ہے؟ جی 6375. جن پر غضب کیا جو ان لوگوں ذکر سورۃ فاتحہ کی کون سی آیت میں ہے؟ آخری آیت میں سے. جی 6375. جی 6591. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری آیت میں اس کا ذکر ہے. جی آپ کا جواب درست ہے، اور یہ آیت نمبر 7 بنتی ہے اس سورہ کی. اگلا سوال ہے مغضوب علیہم سے مراد اس سورہ میں بالیقین کون لوگ ہیں؟ کس کا انکار کرنے والے مراد ہیں؟ جی 6513. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. جی جزاک اللہ، آپ کا جواب درست ہے. میں اس حضرت مسیح موعود کے اس پیارے شعر کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو جگتا کلام پاک رحماں ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، بے حد شکریہ. اب ہمارے کلاس کا دوسرا حصہ نیکسٹ ہم چلتے ہیں قواعد الترتیل کے لیے، جس کے لیے آپ کو ہماری ساتھی ٹیچر آج کا نیا اصول سکھائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم ایک نیا رول سیکھیں گے جو کہ ادغام کے بارے میں ہے. ادغام کا لغوی مطلب ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. تلاوت قرآن کریم میں اس سے مراد ساکن حرف کو متحرک حرف میں ایسے ملا کر پڑھنا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. حروف کے اعتبار سے ادغام کی 3 بڑی اقسام ہیں. نمبر 1 ادغام المتماثلین،
نمبر 2 ادغام المتجانسین، نمبر 3 ادغام المتقاربین۔ جی سب سے پہلے ہم اس کی پہلی قسم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ادغام المتماثلین ہے۔ جب ایک جیسے دو حروف کا ادغام ہو تو یہ ادغام متماثلین کہلاتا ہے۔ جی 2 حروف آپ دیکھ سکتے ہیں، عین اور عین، 2 حروف ہم جنس اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس پہلے حرف کو بعد والے حرف میں مدغم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد والے حرف پر تشدید آ جاتی ہے۔ پہلا حرف لکھنے میں تو باقی رہتا ہے مگر پڑھنے کے لحاظ سے بعد والے حرف میں شامل ہو کر اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے۔ یہ اب ہم مثال سے سیکھتے ہیں۔ یہ مثال سورہ الکہف سے لی گئی ہے، آیت نمبر 79، تستطع علیہ۔ اس میں جو ساکن حرف ہے وہ عین کے اوپر سکون ہے، اور اس سے پچھلا جو حرف ہے وہ تو ہے۔ تو کو آپ نے ملانا ہے اگلے عین کے ساتھ۔ یہ والا جو درمیان والا عین سکون کے ساتھ ساکن عین ہے، اس کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو لکھنے میں تو یہ لکھا ہوگا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ تو علیہ، یہ تو جو متحرک ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ہم متحرک عین کے ساتھ ملائیں گے جو کہ مفتوح ہے۔ تستطع علیہ، تو اس صورت میں یہ ادغام متماثلین ہے، یعنی 2 ایک جیسے حروف، یعنی دونوں عین ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس سے آپ نے پچھلے والے ساکن حرف سے پچھلے والا جو حرف ہے اس کو ساکن کے بعد والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، جس کی صورت میں عین کے اوپر تشدید پیدا ہوگی۔ تستطع علیہ۔ اب ادغام کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ادغام المتجانسین۔ جب ایسے 2 حروف کا ادغام ہو جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہوں لیکن اپنی صفات میں مختلف ہوں تو یہ ادغام متجانسین کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، با اور میم، یہ ایک ہی، جب ہم ان کو ادا کریں تو ان کا مخرج جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو 2 حروف ہم مخرج اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، یہ دیکھیں با جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس پہلے حرف کو بعد والے حرف میں مدغم کر دیتے ہیں، تو با کے بعد جو ہے میم میں یہ مدغم ہو جائے گا، کاف کی آواز میم میں مدغم ہو جائے گی، مل جائے گی، جس کے نتیجے میں بعد والے حرف میں تشدید آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میم کے اوپر تشدید ہے، پہلا حرف لکھنے میں تو باقی رہتا ہے جو کہ با ہے، مگر پڑھنے کے لحاظ سے بعد والے حرف میں شامل ہو کر اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے، یعنی با کی ہم آواز کو ختم کر دیں گے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا ارکم معنا، ٹھیک ہے، یا ہم غنہ کریں گے ارکم معنا۔ ادغام کی تیسری قسم ادغام المتقاربین ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادغام المتقاربین سے کیا مراد ہے۔ جب ایسے 2 حروف کا ادغام ہو جو اپنے مخرج یا صفات کے لحاظ سے قریب تر ہوں، مخرج جہاں سے آواز نکلتی ہے اور صفات یعنی وہ ترکیک ہے یا تفخیم سے پڑھا جانے والا ہے، یعنی مرکک ہے یا مفخم ہے، صفات سے مراد یہاں یہ ہے، یا صفات کے لحاظ سے قریب تر ہوں تو یہ ادغام متقاربین کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں، علم نخ لک، یہ پہلے قاف کے اوپر ساکن ہے لک کم، علم نخ لک کم، لیکن جب ہم نے اس کا ادغام کرنا ہے تو اس میں جو درمیان والا کاف جو ساکن والا 2 نقطوں والا قاف
موٹا کاف ہے جس کو ہم مفخم ادا کرتے ہیں، اس کی آواز ختم ہو جائے گی. اس سے پچھلا جو لیٹر لام ہے اس کی آواز ڈائریکٹ سکون والے کاف کے بعد والے متحرک جو کاف ترکیق سے پڑھا جانے والا ہے اس میں مدغم ہو جائے گی. یعنی دو حروف ہم آواز اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس پہلے حرف کو بعد والے حرف میں مدغم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد والے حرف پر تشدید آ جاتی ہے. پہلا حرف لکھنے میں تو باقی رہتا ہے مگر پڑھنے کے لحاظ سے وہ اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے علم نخ لکم. ٹھیک ہے، کاف جو ہے جو دو نقطوں والا موٹا کاف ہے اس کی آواز کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ تو ہوگا علم نخ لکم. تو یہ جو کاف دوسرے والا ہے اس پہ تشدید آ جائے گی. جی اب ہم ایڈمن سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی بہن کو مائک پہ آنے کا موقع دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس کی پریکٹس کر سکیں. جی جی 6305. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ کے ساتھ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. از ربی عصاک یا عصاک. جب آپ نے اس کو ساکن بھی کرنا ہے تو کاف کو یہاں کلکلا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی اضرب بعصاک. جی جزاک اللہ. اذکر ربک قد دخلوا اذ ذهبا یدرککم نہیں، اس کو دوبارہ پڑھیے. ید یہ دال چھوٹا سا ید رکم ید کلکلا ید رکو مو. رکو کو اکٹھا کریں کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے نا تو اس کو ذرا مضبوطی سے ملائیں اس کے ساتھ. ید رکم. جی منہ کو بھی لمبا نہیں کریں، اس طرح سے ید رکم. ید رکم. جی بہتر ہے. من نعمتین. پھر سے پڑھیے اس کو، واپس لے جائیے. من نعمتین. جی من نعمتین. من نعمتین. جی آپ نے اب یہ دیکھیں کیا کیا ہے، دونوں با ایک جیسے تھے. من نعمت دیز آر متماثلین. جی جی ٹھیک ہے، ادغام المتماثلین. جی جی آپ نے پہلے با کی آواز کو ختم کر دیا اور ری کو با کے ساتھ دوسرے متحرک با میں ڈال دیا. اضرب بعصاک. جی بالکل. اذکر ربک. ٹھیک ہے، اذکر ربک. دس ون آلسو بھی جو ہے وہ متماثلین ہے. جی کیونکہ اس میں دونوں ایک جیسے ہیں. پہلا ساکن دوسرا متحرک را اور را کا. پھر قد دخلوا. قد دخلوا یہ بھی متماثلین ہے. قد دخلوا. پھر اذ ذهبا. اذ ذهب. اذ ذهبا. پھر یہ سارے کے سارے متماثلین ہیں. یدرککم. جی ٹھیک ہے. یدرککم. جی من نعمتین. من نعمتین. من یہاں آپ نے نعمتین. جی یہاں غنہ بھی کرنا ہے نا، یہاں من نعمتین. من نعمتین. جی جزاکم اللہ. یہ سارے ادغام المتماثلین کی مثالیں ہیں. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی. جزاک اللہ.
جی ایڈمن آپ سے گزارش ہے کہ کسی دوسری مکلمہ کو بلائیں. جی G6322. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ کے ساتھ اس لائن کو پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکم معنا اجیبت دعوتک اجیبت دعوتکما جی ٹھیک ہے. کفرت طائفتن ٹھیک ہے. قد تبین ٹھیک. اذ ظلموا جی ٹھیک ہے. بست. جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. جی اس میں دیکھیں پہلے میں با اور میم کا ادغام ہو رہا ہے, دوسرے میں تا اور دال کا. جیسے یہ دیکھیں اوپر کالم میں تا اور دال ہے اور نیچے تا اور دال کا, پھر تا اور تو کا, دال اور تا کا, زال اور زو کا, یعنی زال کی آواز نہیں پڑی جائے گی, زو میں وہ مدغم ہو جائے گی, تو اور تا کا. جی آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ کون سے ادغام کی مثالیں ہیں؟ ہاں جی یہ ادغام المتقاربین ہے. نہیں, ایک خاندان کے نہیں تھا. یہ دیکھیں ان کا با اور میم کا مخرج ایک ہے. ہم نے یہی سیکھا تھا ہاں کہ جی ان میں مخرج ایک ہو لیکن صفات مختلف ہوں, تو اس میں مخرج ایک ہے, تو یہ ادغام المتجانسین. متجانسین. ٹھیک ہے. جی ویل ڈن. یہ ادغام المتجانسین کی مثالیں ہیں ساری. ہاں جی اچھا ٹھیک. جی جزاکم اللہ, آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جی ایڈمن کسی اور متعلمہ کو مائک پہ بلائیں. جی G6520. G6520. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ کے ساتھ اس لائن کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قر ربی ٹھیک ہے. علم نخلقکم من ربہم اللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا. جی آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سے ادغام کی مثالیں ہیں, یہاں کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ یہاں پر ادغام المتقاربین کہہ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ, نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے بتایا, یہ ادغام المتقاربین ہے. جزاک اللہ. جو اس میں کیا ہوتا ہے, مخرج یا صفات جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتی ہیں. یہ دیکھیں اس مثال میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ قاف تھک ہے اور یہ کاف تھن ہے. پہلا تفخیم سے پڑھے جانے والا ہے اور دوسرا کاف جو ہے وہ ترکیق سے پڑھا جانے والا ہے. لیکن اگر صفات کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی مخرج کے حساب سے, مخارج جہاں سے یہ آواز نکلتی ہے اس کے حساب سے یہ قریب تر ہے, یہ قریب قریب ہوتے ہیں. قاف کاف, قاف کیف, نون اور را. اسی طرح یہ تمام مثالیں جو ہیں ادغام المتقاربین کی ہے. اور اس میں جب آخری مثال میں آپ نے ساری مثالیں ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی, اس مثال میں ان اور لا کا تھا, تو اللہ, یہ اکثر لوگ پڑھنے میں آپ نے سنا ہوگا جب نامہ بھی دہراتے ہیں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کو غور سے اللہ, ٹھیک ہے, نون اس میں سے ختم ہو جائے گا, نون کی آواز ہم ختم کر دیں گے. من ربہم علم نخلقکم, یہ درمیان والا جو قاف ہے تھک والا, اس کی آواز نہیں پڑی جائے گی. قر ربی, قر ربی, تو یہ را ہے, قاف مفتوح جو ہے اس کی آواز را میں مدغم ہو جائے گی, تو اس صورت میں را پہ تشدید آ جائے گی. جب بھی دوسرا لفظ آپ پڑھیں گے تو وہ تشدید والا ہوگا. یہ نیچے سے آپ آسانی کی خاطر نیچے سے بھی مدد لے سکتی ہیں. جزاکم اللہ. جی اب ہم ایک نیا اصول ادغام لام ساکن کا سیکھیں گے. بعض اسماء کے شروع میں آنے والے لام ساکن میں بھی ادغام ہوتا ہے, لیکن اس لام کے اوپر سکون کا نشان نہیں ہوتا.
یہ دیکھیں جب لام ساکن کہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لام کے اوپر صرف سکون ہی ہو تو وہ لام ساکن ہو سکتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. لام ساکن میں بھی ادغام ہوتا ہے لیکن اس لام کے اوپر سکون کا نشان نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے لیے بعد والے حرف پر تشدید کا نشان لگایا جاتا ہے. حروف الہجا میں ایسے حروف کی تعداد 14 ہے اور ان کو اصطلاحاً حروف شمسی کہا جاتا ہے. مثلا والتین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لام بھی ہے، یہ ہم یہاں لام ساکن کا ادغام کریں گے، یہ لام خالی ہے، اس کے اوپر سکون کی علامت بھی نہیں ہے. اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو پچھلا لفظ ہو اس کو لام کے آنے والے بعد والے لفظ سے ملاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو بعد والا لفظ ہوتا ہے اس پر تشدید ہے. والتینی، دیکھیں لام لکھنے میں تو موجود ہے ادھر لیکن ہم اس لام کو پڑھ نہیں رہے، یہ اس کو لام ادغام لام ساکن کہتے ہیں. تو حروف الہجا میں یعنی حروف تہجی میں ان کی تعداد 14 ہے. تا، ثا، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، دود، تو، زو، لام اور نون. اور باقی 14 حروف تہجی میں لام ساکن کا اظہار ہوتا ہے. پہلے جو 14 حروف میں نے پڑھے ان میں لام ساکن کا ادغام ہوتا ہے اور جو باقی 14 رہ جائیں گے ان میں لام ساکن کا اظہار ہوگا اور ان کو اصطلاحاً حروف قمری کہا جاتا ہے. ان کو ذہن نشین رکھنے کے لیے ابغی، حجہ و خف عقیمہ کے الفاظ یاد رکھیں. ان سے پہلے آنے والے لام ساکن کو ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، مثلا الحج یا الحج. تو اس میں دیکھیں ال لام کے اوپر سکون کی علامت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو حروف ہیں جن میں ہم نے لام ساکن کا اظہار کرنا ہے اس میں الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واو اور یا ہیں. یہ جب بھی یہ والے حروف آئیں گے تو آپ نے لام ساکن کے بعد اس میں آپ نے لام ساکن کا اظہار کرنا ہے. تو اب ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم کسی متعلمہ کو مائک پہ بلا سکیں، تو میں آپ کو حروف شمسی یہ پڑھ کے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. والتین، والزیتون، والشمس، والنہار، واللیل، والسماء. اور اگر وقف کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے والتین، والزیتون، اس طرح سے ادا کریں گے. اور حروف قمری جو ہیں وہ ہیں هو الاول والآخر والقمر والارض الحج الخبیر. تو اس میں پہلے والے میں حروف شمسی میں ہم نے لام ساکن کا ادغام کرنا ہے اور دوسرے میں ہم نے لام ساکن کو، یہ جو لام ہے ادھر، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یعنی حروف قمری میں یہ پڑھا جائے گا لام اور حروف شمسی میں اس لام کو نہیں پڑھیں گے. تو امید ہے کہ بہنوں کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس ویک میں آپ اس کی حروف کی پریکٹس کریں اور اس کو تلاوت میں ان کو سیکھیں. تو آج ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ہم اپنے کلاس کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں جس میں تدریب القواعد یعنی ٹیکسٹ، قرآن کریم کے ٹیکسٹ سے آپ کو ہماری ٹیچر جو ہیں وہ پریکٹس کرائیں گی اور آج کے اصول جو سیکھے ہیں اور پرانے اصول جو ہیں اس میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. تو ایڈمن پلیز مائکرو فون دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انشاءاللہ آج ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 سے شروع کریں گے. تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کسی ایک بہن کو مائک دیں کہ ہم اپنے سب کا آغاز کر سکیں. جی جی 6504. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آج جیسے کہ ہم ادغام کی اقسام پڑھ رہے تھے اور گزشتہ سبق میں ہم جو ادغام کی 2 اقسام پڑھی تھی، تو یہاں مجھے پلیز یہاں بتائیں کہ آپ ادغام کی کون سی قسم یہاں پہ پڑھی آج یہاں پہ؟ یہ والا تو نون ساکن کا ادغام ہے. نون جی ساکن کا ادغام ناقص جی کہلائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد واو ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. مشد اور کتنے سیکنڈ ہم لمبا پڑھتے ہیں اس کو کتنے نیزل ساؤنڈ بنانے کے لیے؟ 2 سیکنڈز تک ہم اس میں نیزل ساؤنڈ بنائیں گے. بہت شکریہ. اور ایک قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں یہ بتائیں کہ یہ جو با ہے سکون کے ساتھ، یہ حروف قلقلہ ہے. با سکون کے ساتھ جب ہو تو یہ قلقلہ لیٹرز میں آتا ہے، اور اس کو ہم مطلب سافٹ قلقلہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ لفظ کے درمیان میں آ گیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اچھا اللہ. جی ایڈمن صاحبہ آپ کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی جی 6498. جی 6498. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا ہے. تو یہاں پہ جب پہلی آیت ہے تو ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ جب یہاں پہ رکے ہیں تو اس با کو آپ نے کیسے یا وقف کیا اس با پر؟ اقلاب کرتے ہوئے، سوری کلکلا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، با ساکن ہو گئی تو سافٹ کلکلا ادھر آ جائے گا. اور یا یہ دیکھیں یہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں، تو یہ مجھے بتائیں ادغام کی کون سی قسم ہے؟ یہ نون کا ادغام ہوگا، ادغام ناقص، کیونکہ اس کے بعد واو مشدد آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. اور فتح یہ دمہ اشبائیہ کو کتنا لمبا پڑھتے ہیں؟ 2 کتنی سیکنڈ حرکات کے ہوتی لیے. ہیں؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. ایڈمن صاحبہ کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی جی 6605.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز یہاں سے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم في جہنم خالدون. بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ دیکھیں جو آیت اوپر اپنی شروع کی تھی ومن خفت، یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس رول کو پڑھیں گے، حروف اظہار اور حروف اخفا کو. تو یہ ویسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ کو کلیئر آپ کو پڑھنا تھا. جی آپ نے نیکسٹ بالکل صحیح پڑھا ہے، انفسہم، یہ بالکل صحیح آپ نے پڑھا تھا. اچھا جی، اب آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ یہ جو لفظ یہ دیکھیں اس کو جہنما، اس کو بتائیں کہ ہا اور نون مشدد ہم نے کس طرح ملایا، ہا فتح کے ساتھ اور نون مشدد کو ملانے کا بتائیں کہ کتنے سیکنڈ اس کا پڑھنا ہوتا ہے. نون مشدد پہ نون گننا ہوگا، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے پڑھیں گے جی اور اس کو تراخی سے پڑھیں گے. شکریہ. اور نیکسٹ جو لیٹر ہے اس کو کتنا لمبا پڑھنا چاہیے؟ اس کو خا پہ فتح اشباعیہ ہے، یہ جو مد اصلی ہے اس کی قائم مقام ہے، تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، اب بہت شکریہ آپ کا کلاس میں آنے کے لیے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایڈمن صاحبہ پلیز کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی G6420 G6420. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تعوذ پڑھ کر یہاں سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ آئین بالکل صحیح پڑھا تھا، مگر اعوذ میں آپ نے اعوذو آئین ادھر صحیح نہیں پڑھ سکے، مگر آپ نے آگے ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا ہے. تو یہ دیکھیں دوبارہ چلتے ہیں آپ کی آیت جو آپ نے آیت پڑھی ہے. یہ ہا ہلکی اور یہ ہا اس کو سادہ ہا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس آیت کو آپ دوبارہ پڑھیے. تلفح وجوههم النار. وجوہہم، اچھا پوری آیت پڑھنی ہے؟ جی مکمل کیجیے. جی ٹھیک ہے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں یہ آئے جب اس رول کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر کریں گے کہ یہ تم کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑا جاتا ہے، آگے با ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ سبق میں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا مائک پہ آنے کے لیے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایڈمن صاحبہ کسی اور بہن کو بلائیں. جی G6602 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن تاؤس کے بعد یہاں سے شروع کیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے. آپ سے سوال کروں گی میں یہ کلکلا کے بارے میں. یہاں پہ دیکھیں اس کو. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا تھوڑا سا جو ہے نا ڈیپ ہو گیا تھا، تو یہ بیچ میں آ رہا ہے نا. جی جی. اس کو جو ہے اتنا زیادہ نہیں کرنا تھا. جی. جو وقت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو زیادہ ذرا نمایاں کرنا تھا. شقوتنا. بہت شکریہ. اور نیکسٹ اسے بھی پڑھیے. عدنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت پیارا پڑھا ہے الحمدللہ. اب ہماری بہنیں ماشاء اللہ بہت اچھا پک کرنے لگی ہیں، پڑھنے لگی ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مائک پہ آنے کے لیے. ایڈمن صاحبہ پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی. G6560. G6560. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تاؤس پڑھ کے یہاں سے شروع کیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی ایک دفعہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دیکھیں قولا، یہ قاف قلقلہ 2 نقطے کے ساتھ یہ ٹھیک پڑھا جاتا ہے. تو میں ابھی کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو میں آپ کے لیے پہلی آیت آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اسے پڑھیے. میں پڑھوں؟ جی جی. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر.
تو آج کا سبق کا یہیں پہ اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلی کلاس میں نیا سبق شروع کریں گے. تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ انچارج صاحبہ کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمیں اگلے پروگرام سے آگاہ کریں. اب ہماری کلاس کا اختتام ہونے والا ہے. ساتھی ٹیچر سے گزارش ہے کہ وہ پلیز اختتامی دعا کرا کے کلاس کا اینڈ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. جزاکم اللہ احسن الجزا. آج کی ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سب بہنوں کا بے حد شکریہ. ایک بات آپ لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کرا دیں کہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو پلیز آپ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ جو آپ کو ایڈمنز کی طرف سے ارسال ہوئی ہیں آئی ڈی کے ساتھ انٹر ہوا کریں. اپنے ناموں کے ساتھ مت انٹر ہوں، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو ری نیم کر لیا کریں. آج کلاس میں ایک بھاری تعداد ہے متعلمات کی جو اپنے ناموں کے ساتھ کلاس میں شامل ہوئی ہیں، تو پلیز اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آئندہ کلاس میں آپ نے اپنی آئی ڈی کے ساتھ شامل ہونا ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.